नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई एहतराम और अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक की नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहिल किराम अजमईन। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना इंदल्लाह। हज़रात गिरामी, ये माह मुक़द्दस रबीउन नूर, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख़ाकदान आलम में जलवगरी हुई, आपकी विलादत तय्यबा हुई, आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, पूरी दुनिया में इसका जश्न मनाया जाता है और हमेशा से अहले इस्लाम इस अमल को करते आए हैं, जिसके मंदूब और मुस्तहिब होने में किसी शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। आपने हमेशा मिलाद पाक के हवाले से बहुत सी बातें और चीज़ें सुनी होंगी। चंद बातें मैं भी अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ और सही कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर कलमा पढ़ने वाले का रिश्ता ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक मज़बूत और मुस्तहकम फ़रमाए। एक है नबी की ज़ात और एक है नबी का ज़िक्र। ज़िक्र और ज़ात, या इस्म और मुसम्मा। इस्म यानी नाम और मुसम्मा वही ज़ात जिसका वो नाम है। आज हमें ये समझना है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का मकाम और मर्तबा तो अपनी जगह पर है। आपकी ज़ात से आपका ज़िक्र का ताल्लुक़ क्या है? आपकी ज़ात से आपके ज़िक्र का ताल्लुक़ क्या है? ज़िक्र अलग है, ज़ात अलग है, लेकिन ये वो मकाम है कि जहाँ एक अल्लाह की ज़ात और एक अल्लाह के महबूब की ज़ात पाक तमाम आलम से मुनफरिद और मुमताज़ हो जाती है कि अल्लाह का ज़िक्र और ज़ात और नबी का ज़िक्र और आपकी ज़ात पाक, इसकी गैर मामूली हैसियत है। मैं चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। एक हदीस पाक में, बुखारी शरीफ की हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह का ज़िक्र करे और जो अल्लाह का ज़िक्र न करे तो वो ज़िंदा और मुर्दा की तरह से है। मसलुल लज़ी यज़्कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़्कुरु रब्बहु मिस्लुल हय्यि वल मय्यित। तब आप देखें कि ज़िंदगी देना, मौत देना, ये अल्लाह की ज़ात पाक से है ना, इहया और इमातत, ये उसकी सिफ़त है। लेकिन यहाँ पर ज़िक्र को उसके साथ मंसूब किया गया है कि जो ज़िक्र करे वो ज़िंदा। ज़िंदगी देना अल्लाह का काम या अल्लाह की सिफ़त है, वो मुही, ज़िंदगी देने वाला, और मुमीत, मारने वाला है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह के ज़िक्र को उसकी जगह पर रखा गया है। इसका क्या मफ़हूम है कि जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र है, गोया के अल्लाह वहाँ मौजूद है, और अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का नाम वही काम कर रहा है जो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का तकाज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने
اپنے محبوب کو وہ بلند ترین مقام عطا فرمایا، وہ عظمتیں عطا فرمائی کہ نبی کی ذات اور آپ کا ذکر. اب اس کے حوالے سے آپ نے چند باتیں سننی ہیں. پہلے حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں شعر پڑھ رہا ہوں. وہ قصیدہ محمدیہ میں جو ایک نعت ہے، بڑی مختصر سی ہے، قصیدہ بردہ کا تو نام آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا. یہ قصیدہ محمدیہ میں شعر ہے. امام بوصیری بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ محمد ذکرہ روح لانفسنا، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ وہ ہیں کہ آپ کا ذکر ہمارے نفس کی روح ہے. روح لانفسنا، ہماری جانوں کی جان ہے، روحوں کی روح ہے. روح الارواح حضور کا ذکر ہے، اسی سے ہم زندہ ہیں. محمد ذکرہ روح لانفسنا، کہ حضور کا ذکر ہماری نفس کی جان ہے، ہمارے وجود کی حیات، ہماری اصل زندگی حضور کے ذکر سے ہے. وہ محمد شکرہ فرض علی الاممی، اور آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ کی آمد پر شکر ادا کرنا تمام امتوں پر فرض کیا گیا ہے، تمام کائنات پر. یہ میں اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں یہ کہ نبی کا ذکر اور نبی کی ذات، آپ ہر چیز، چونکہ مختصر سا پروگرام ہوتا ہے، مختصر سی گفتگو ہوتی ہے، میں بہت زیادہ اس کو پھیلا نہیں سکتا، تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. میں نبی کی ذات اور نبی کا ذکر. اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں سے جو ارشادات فرامین حدیث پاک کی صورت میں آپ امت کو عطا فرمائے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اس کا کیا مقام ہے؟ ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح سے ظاہری حیات میں اللہ کے رسول کی عزت اور حرمت، آپ کی تعظیم اور تکریم آپ کے ظاہری صورت میں موجود ہونے کی حالت میں تھا، ویسے ہی وہی مقام اور مرتبہ جب آپ کی حدیث دنیا میں پڑھی جائے، پیش کی جائے، بیان کی جائے، ذکر کی جائے، تو اس نبی کے کلام کا، نبی کی حدیث کا بھی وہی مقام اور مرتبہ ہے جو مرتبہ کے ظاہری حیات میں اللہ کے رسول کے موجود ہونے کا تھا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے یہ قول امام ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں نقل کیا ہے. حضرت امام مالک فرماتے ہیں من رفع صوتہ فوق حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب حدیث رسول بیان کی جا رہی ہو، جب حضور کی حدیث ذکر کی جا رہی ہو، تو اگر جس کسی نے آواز بلند کی، فَكَأَنَّمَا رَفَعَ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ اس نے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کی. جب حدیث بیان کی جا رہی ہو، اگر کوئی اونچا بولے تو گویا کہ اس نے کہ حضور خود موجود ہیں اور حضور کی آواز پر اس نے آواز بلند کی. تو یعنی آپ اندازہ کریں، اسے پتہ چلا نا کہ جو احترام نبی کی ذات کا ہے، نبی کے کلام کا، نبی کی حدیث کا، نبی کے ذکر کا، آپ سے منسوب چیزوں کا بھی ہے. بڑے مشہور محدث ہیں حضرت عبد الرحمن ابن مہدی، بڑے باوقار محدث ہیں. جب آپ کے سامنے کوئی طالب حدیث آتا حدیث سننے کے لیے، اور جب آپ تحدیث فرماتے، حدیث ذکر کرتے، بیان کرتے، روایت کرتے، تو پھر سب سے پہلے آپ وہ حدیث آیت پاک پڑھا کرتے تھے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو. حدیث بیان کرنے سے پہلے وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے، اور اس آیت کے حکم کو آپ عام اور شامل سمجھتے تھے کہ جب حدیث بیان کی جائے تو اس کو بھی یہ آیت شامل ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا ذکر اور نبی کی ذات کا وہی مقام اور مرتبہ ہے. میں نبی کا ذکر اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے علامہ ابن قیم جوزی کے حوالے سے بتاؤں. میں انہوں نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی جلاء الافہام، یہ درود شریف کے فضائل پر یہ کتاب ہے.
بڑی قابل قدر کتاب ہے. ایک مقام پر انہوں نے تکثیر ذکر پر جتنی آیات ہیں وہ سب نقل کی ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. اور اسی طرح سے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دیں. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تکثیر ذکر پر یعنی زیادہ سے زیادہ خدا کا ذکر کرنے پر جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن پاک میں بالعموم انہوں نے نقل کی. اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بندے کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں نجات دینے والا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. آخرت میں بچانے والا، خدا کے عذاب سے نجات دلانے والا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. پھر آگے وہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ نبی کا ذکر بھی خدا کے ذکر کی فرع ہے. نبی کا ذکر خدا کے ذکر کی فرع ہے، یعنی ذکر رسول بھی ذکر خدا ہی ہے. ذکر رسول بھی ذکر خدا ہی ہے. اور پھر آگے وہ شعر انہوں نے نقل کیا کہ وَلَوْ شُقَّ عَنْ قَلْبِي يُرَى وَسَطَهُ، کہ اگر میرا دل چیرا جائے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ ابن قیم جوزی. یہ جتنے بھی بد مذہب ہیں ان کا امام ثانی. وَلَوْ شُقَّ عَنْ قَلْبِي، اگر میرا دل چیرا جائے، يُرَى وَسَطَهُ یا وسطہ، اس کے بیچ میں یہ نظر آئے گا تمہیں کیا؟ ذکروں کا، اے اللہ کے رسول آپ کا ذکر میرے دل کے اندر جلوہ گر ہوگا. وَالتَّوْحِيدُ فِي سَطَرِهِ فِي شَطَرِهِ، اور بیچ میں نبی کا ذکر ہوگا اور چاروں طرف خدا کا ذکر ہوگا. میں اس شعر کی جو نزاکتیں ہیں اور اس کی دقائق ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا، وقت سارا اسی میں نکل جائے گا. گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی خدا کا ذکر کرنے والا بندہ ہوگا وہ بغیر ذکر رسول کے اس کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں نبی کا ذکر ہوگا اور اطراف میں خدا کا ذکر ہوگا. اطراف میں خدا کا ذکر ہوگا. اور یہ وہی چیز ہے جس کو ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، جو آپ نے فرمایا ہے کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سخر کی ہے. جو لوگ اللہ اور رسول کے درمیان ذکر میں تفریق کرتے ہیں، یعنی نبی کے ذکر کو خدا کا ذکر ہی نہیں مانتے، نہ نبی کے ذکر کو وہ کوئی مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، اور اس کی کیا کیا صورتیں ہیں، بہت ساری ہیں. نبی کے ذکر کی ایک یہ صورت یہی میلاد پاک ہے. میلاد پاک کیا ہے؟ نبی کا ذکر کرنا. اس کی اصل کیا ہے میلاد پاک کی؟ ذکر رسول، ذکر ولادت رسول، ذکر کمالات رسول، ذکر سیرت رسول، حیات طیبہ. یہی اس کی اصل ہے. میلاد کی اصل اور کیا ہے؟ رسول کا ذکر کرنا، بس. یہ اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں میلاد کا ثبوت کہاں ہے؟ لاؤ دکھاؤ. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو لوگ ذکر رسول پر صورت میلاد دلیلیں مانگتے ہیں نا، ثبوت مانگتے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے، نبی نے کہاں فرمایا ہے، صحابہ نے کیا تھا کیا، تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ یا تم کو صحابہ سے اور تابعین سے زیادہ محبت ہو گئی ہے؟ جب انہوں نے نہیں کیا تم کیسے کرتے ہو؟ جو نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ یار لوگ میلاد کا تو ثبوت مانگتے ہیں، لیکن یہ کیا کہیں گے، اس کا کیا جواب ہے کہ جس صریح، صاف، واضح
متواتر قرآن پاک کی نص سے حکم ثابت ہے نبی پر درود پڑھنے کا، اسی کو کہاں مانتے ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ تو میلاد کا ثبوت مانگتے ہیں، لیکن درود پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں کیا کسی کو شک و شبہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پر اہل ایمان کو درود پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ اب وہاں یہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں شق نکالتے ہیں، وہاں شق نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کو ذکر رسول سے اس قدر چڑ ہے، اس کی مثالیں میں گنانا چاہتا ہوں، چند ذکر کروں میں۔ جو ان کا امام اول ہے اس نے حزب البحر کی اسی لیے شدید مذمت کی تھی، انکار کیا تھا، اس لیے کہ اس میں درود کے صیغے موجود تھے۔ حزب البحر دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے، اور یہ خود حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی، حضرت امام شیخ ابو الحسن شاذلی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تلقین فرمایا، خود حضور نے اس کی تعلیم فرمائی، اور ان کے زمانے سے لے کر کے تمام اولیاء اللہ، تمام بزرگان دین کا یہ ورد رہا ہے، معمول رہا ہے، اس کو مانتے آئے ہیں۔ لیکن ابن تیمیہ کا کیا حال ہے کہ وہ حزب البحر کا شدید منکر تھا، وہ کہتا تھا بے اصل چیز ہے یہ، اس لیے کہ اس میں ذکر رسول بھی موجود تھا۔ اور آگے بڑھیے، ابن عبد الوہاب نجدی نے کیا کیا تھا؟ دلائل الخیرات جہاں جہاں سے بھی دستیاب ہوئی، جو درود کا مجموعہ ہے اس کو جلوا دیا گیا، اور اب یہ حال ہے کہ نجدی حکومت میں دلائل الخیرات حکماً ممنوع قرار دی گئی ہے، وہاں پر آپ لے کر نہیں جا سکتے کیونکہ اس میں درود موجود ہے۔ اور تازہ واقعہ تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے امیر نے، مولانا زکریا نے، فضائل درود نام سے ایک مجموعہ لکھا تھا، اور ان کے پورے نصاب کے اندر وہ شامل ہے، 6 یا 7 کتابوں کا جو مجموعہ ہے، اس میں ایک فضائل نماز، فضائل صدقات، فضائل حج، تو ساتھ میں فضائل درود بھی تھا۔ ابھی پچھلے سالوں میں سننے میں آیا تھا کہ وہ بقیہ تو ساری کتابیں موجود ہیں، فضائل درود مجموعے میں سے نکال دیا گیا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ گھر گھر نماز کی تبلیغ کرنے والے، نماز کا ڈھنڈورا پیٹنے والے، اشاعت دین کے نام پر اور سنتیں سکھانے کے نام پر کیا کر رہے تھے؟ فضائل درود نکال دیا گیا، اور پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ درود تاج کے حوالے سے ان کے جو اعتراضات ہیں اس کے ایک ایک جملے پر شرک اور کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں ان کے۔ یہ کہتے ہیں نا ہم درود کو مانتے ہیں، ہم درود کو مانتے ہیں، اور کردار یہ ہے، عمل یہ ہے کہ درود تاج پر اس کے ایک ایک جملے پر شرک اور کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے علامہ سید حامد مرزوق نے التوسل بالنبی، ایک عرب عالم ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ خود اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے جب میں مکہ مکرمہ گیا تو وہاں پر ایک صومالیہ کا ایک طالب علم تھا، وہابی، اس نے خود ان کے سامنے یہ کہا کہ بھائی یہ سنی ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ نبی پر درود پڑھو، نبی پر درود پڑھو، تو قرآن میں کہاں نام لے کر کے بتایا گیا ہے؟ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ صلو علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو علی النبی فرمایا ہے نا، تو اس نے یہ کہا کہ نام تو نہیں لیا، کون سا نبی؟ یصلون علی محمد تو نہیں لکھا قرآن پاک کے اندر، یصلون علی النبی کہا ہے نا، تو نبی پر درود پڑھو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ من ھذا النبی ولم یسمہ القرآن، کہ یہ نبی کون ہے جن پر درود پڑھنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور جن پر درود پڑھنے کو اہل حق ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ ولم یسمہ القرآن، قرآن پاک نے تو نام نہیں بتایا۔ اس سے جب آگے بڑھا، وہ خود علامہ سید حامد مرزوق فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے میرے سامنے ایک عاشق رسول جو کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا، ایک وہابی نے حرم شریف میں اس سے مزاحم ہوا، گلے پڑ گیا،
درود پڑھنے پر اعتراض کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تم درود پڑھو، دل میں پڑھو، چھپ کر کے پڑھو، اذکرون، تم نبی کا ذکر کرو، ولا تعبدون، نبی کی عبادت مت کرو۔ یعنی ان کی گستاخیاں، ان کی زیادتی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نبی، قرآن نے کہاں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ پر درود پڑھو؟ نبی پر درود پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بہرحال ایک اور بھی گوشہ ہے۔ اب یہ نماز کے اندر درود پڑھنے سے تو کہیں جا نہیں سکتے، نماز کے اندر تو ان کو چاہے وہ زندگی بھر درود پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن نماز میں تو درود پڑھنا ہی پڑے گا۔ تشہد کے بارے میں پھر انہوں نے کیا کیا؟ تشہد کے بارے میں علماء دیوبند کا کیا فتویٰ ہے ان بد مذہبوں کا؟ کہ ساری امت، صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک ہر دور کے علماء، صلحاء، فقہاء، مفسرین، محدثین، مجددین، جس کو بھی آپ لے لیں، ہر ایک کی کتاب میں یہ ملے گا کہ جب بندہ نماز میں درود پڑھتا ہے، تشہد پڑھتا ہے، تو السلام علیکم ایھا النبی انشاء کرے، یعنی یہ نیت کرے کہ میں خود درود بھیج رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ صرف حکایت کے طور پر پڑھیں آپ، یہ صرف حکایت کے طور پر پڑھیں، یہ انشاء نہیں ہے، درود بھیجنے کی نیت سے نہ پڑھیں اس کو، یہ صرف حکایتاً اس کو پڑھا جائے، گویا کہ یہ انکار ہی ہے نا۔ تو طرح طرح سے یہ چیز، ان کی جو ذکر رسول سے جو دشمنی ہے، بالکل صاف ہے اور ظاہر ہے اور عیاں ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے حوالے سے میں اب ان بد مذہبوں کی باتیں چھوڑ کر کے امام عشق و محبت، شہید عشق و وفا، آبرو علم و فن، امام احمد رضا محدث بریلی و فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ کا جملہ، سبحان اللہ، اور آپ کا جملہ پیش کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بڑا پیارا جملہ ہے۔ شبلی نعمانی نے کہا ہے کہ جو بہترین شعر ہوتا ہے اس کے اندر نثر کی خوبی، اور جو بہترین نثر ہوتی ہے اس میں شعر کی خوبی پائی جاتی ہے۔ یہ شبلی نعمانی نے کہا، اور یہی بات ابو حیان التوحیدی، بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، بڑا ملحد تھا، زندیق آدمی تھا، اس نے بھی لکھی ہے۔ اور اس نے جو بیان کیا بڑا تفصیل ہے، میں اب اس کو نہیں دہرانا چاہوں گا، لیکن بات اس نے بھی وہی کہی ہے، ابو حیان التوحیدی نے، کہ بہترین شعر کے اندر نثر کا جمال، اور بہترین نثر کے اندر شعر کی عظمتیں اور خوبیاں اور صفات پائی جاتی ہیں۔ اور اگر اس کی مثال دیکھنا ہو، اس کا نمونہ دیکھنا ہو، تو آپ کو اردو کتابوں میں اور اردو تحریروں کے اندر یہ حسن اور یہ جمال اور یہ کمال صرف اعلیٰ حضرت کے یہاں ملے گا۔ اور اس کی ایک مثال میں یہ اسی موضوع کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کا جملہ پیش کر رہا ہوں، میں سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور پرنور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس، حضور پرنور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس ہر وقت، ہر آن مسلمان کا ایمان، ایمان کی جان، جان کا چین اور چین کا سامان ہے۔ حضور پرنور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس، میں دہرا رہا ہوں کیونکہ میں نے جو بات کہنی چاہی تھی، شبلی نے جو کہا تھا کہ بہترین شعر میں نثر کی خوبی اور بہترین نثر میں شعر کا رنگ اور شعر کا روپ بھی نظر آئے، اور یہ چیز اعلیٰ حضرت کی تحریروں کے اندر جا بجا ملتی ہیں۔ ایک تو یہ مثال ہے، حضور پرنور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس ہر وقت، ہر آن مسلمان کا ایمان، جان کا چین اور چین کا سامان ہے۔ مسلمان کا ایمان، ایمان کی جان، جان کا چین اور چین کا سامان ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گویا کہ عشق و محبت موجیں مار رہا ہے، اور گویا کہ تحریر کا، شعر، نظم اور نثر کا ایک سیلاب ہے
جو لہریں لے رہا ہے۔ اب ایک اور عبارت سنیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بیان حضور کی تعظیم کے حوالے سے، پہلی مثال تو میں نے ذکر کے حوالے سے پیش کی نا، اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بحمد اللہ تعالی مسلمانوں کے ایمان میں تعظیم رسول اللہ، بحمد اللہ تعالی مسلمانوں کے ایمان میں تعظیم رسول اللہ عین ایمان، ایمان کی جان ہے۔ بحمد اللہ تعالی مسلمانوں کے ایمان میں تعظیم رسول اللہ عین ایمان، ایمان کی جان ہے، اور علی الاطلاق مطلوب شرع، اور اچھا یہ جو میں عبارت پیش کر رہا ہوں یہ سب اعلیٰ حضرت اصول اور قانون پیش کر رہے ہیں، ایک جملہ ایک حرف بھی آپ کو اضافی نظر نہیں آئے گا، سب گویا کہ قانون کی کتاب ہوتی ہے نا، اس میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی لفاظی، ادھر ادھر کے جملے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف قانون ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی یہ عبارتیں جو میں پیش کر رہا ہوں صرف قانون دیا جا رہا ہے، عظمت رسالت کے حوالے سے، مقام مصطفیٰ کے حوالے سے، محبت رسول کی نسبت سے، اور حضور کی شانیں اجاگر کرنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کی تحریریں جب بھی آپ دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور شان اور ادب اور آن کے اظہار کے لیے آپ کو نظر آئیں گی۔ تو یہ اس مقام پر فرماتے بحمد اللہ تعالی مسلمانوں کے ایمان میں تعظیم رسول اللہ عین ایمان، ایمان کی جان ہے، اور علی الاطلاق مطلوب شرع۔ اب آگے سنیں، تو جو کچھ بھی، جس طرح بھی، جس وقت بھی، جس جگہ بھی تعظیم اقدس کے لیے بجا لائے، چاہے وہ بعین ہی منقول ہو یا نہ ہو، سب جائز و مندوب، مستحب و مرغوب، مطلوب و محبوب، اور پسندیدہ و خوب ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف ان بد مذہبوں کی اور گستاخوں کی تحریریں ہیں، ان کے رنگ ڈھنگ ہیں، اور ادھر ایک عاشق رسول کا تیور ہے۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں صرف علم کا جلال ہی نہیں ہے، علم کا جلال ہی نہیں ہے بلکہ ادبی کمال بھی ساتھ میں موجود ہے، اور عشق کا جمال اس پر فزوں۔ اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں علمی جلال ادبی کمال کے ساتھ اور عشق کے رنگ اور جمال کے ساتھ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا۔ میں وہ عبارت پھر دہرا دے رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، بحمد اللہ تعالی مسلمانوں کے ایمان میں تعظیم رسول اللہ عین ایمان، ایمان کی جان ہے، اور علی الاطلاق مطلوب شرع۔ تو جو کچھ بھی اور جس طرح بھی، جس وقت بھی، جس جگہ بھی تعظیم اقدس کے لیے بجا لائے، چاہے وہ بعین ہی منقول ہو یا نہ ہو، کہیں لکھا ہوا ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ علی الاطلاق مطلوب شرع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ ایمان کی جان ہے، یہ حضور کا ذکر بھی، حضور کی تعظیم بھی علی الاطلاق، اللہ پاک نے کوئی قید نہیں لگائی، اس لیے کہ جتنے بھی احکام آئے ہیں نا ذکر رسول کے لیے، تعظیم رسول کے لیے، اور نعمت کے چرچے کے لیے یا خوشیاں منانے کے لیے، سارے مطلق حکم ہیں، اللہ پاک نے کوئی قید نہیں لگائی، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں کی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرمائے کہ جو کچھ بھی، جس طرح بھی، جس وقت بھی، جس جگہ بھی تعظیم اقدس کے لیے بجا لائے، اور چاہے وہ بعین ہی منقول ہو یا نہ منقول ہو، فلانوں نے کیا، قرون اولیٰ میں اس کا ثبوت ہے، حدیثوں میں موجود ہے، منقول ہو یا نہ ہو، تو پھر کیا فرماتے ہیں، سب جائز و مندوب، مستحب و مرغوب، مطلوب و محبوب، اور پسندیدہ و خوب ہے۔ یہ ہے عشق کی بولی، یہ ہے احترام اور ادب کا انداز، یہ ہے ایمان کا تیور۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہ سب کیوں لکھا؟ اقامت القیامہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے کہ یہ میلاد پاک میں قیام کیوں کیا جاتا ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے 3، یوں تو بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہیں، اور 50 صفحے کا رسالہ ہے، اور ایسے دلائل کے ساتھ اور اس انداز کا لکھا ہوا ہے، اتنا علمی اور ادبی رسالہ ہے کہ اسی رسالے کے بارے میں شاہ سلامت اللہ رامپوری نے کہا تھا کہ
اعلیٰ حضرت احمد رضا کی کتابوں کا اور تحریروں کا یہ حال ہے کہ تمام بد مذہبوں کے مقابلے میں گویا کہ موسیٰ اپنا معجزہ اور عصا لے کر کے سامنے آ گئے ہیں. تو سارے جو باطل پرست ڈھونگ رچائے ہوئے تھے نا، جادوگر جو اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے، جو بھی اپنے کارنامے اور دکھائے تھے، ایک عصا موسیٰ نے پھینکا اور سب کو ختم کر دیا، سب کو نگل گیا. تو شاہ سلامت اللہ رامپوری نے اسی اقامت القیامہ کی تصدیق کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ احمد رضا کی تحریروں کا یہ مقام ہے کہ گویا کہ عصائے موسیٰ آ گیا ہے اور اب بد مذہب کو کوئی گنجائش نہیں ہے، سب کو ختم کر کے رکھ دیا، سب کی بولتی بند ہو گئی. اس رسالے میں اعلیٰ حضرت نے 3 آیتیں پیش فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق ذکر رسول کا حکم دیا، اور دوسرے مقام پر اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اس کا مطلق حکم دیا ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے مطلق حکم دیا. اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا، کوئی حد رکھی ہے؟ لوگ کہتے ہیں، یہ سنی نبی کو بہت بڑھاتے ہیں. تو سیدھا اور سمپل سا جواب ہے، آپ حد بتا دو کہ یہاں تک بڑھاؤ، یہاں تک مت بڑھاؤ. جب اللہ نے، بڑھانے والے نے، اس کی کوئی حد نہیں رکھی، تو حدیں ناپنے والے، متعین کرنے والے تم کون ہو؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، وہ بڑھائے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. اور یہ لوگ گھٹانا چاہتے ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے ہے نہ گھٹے، یہ بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک ذکر رسول کی صورت ہے. اب جس کو ذات رسالت سے محبت ہو، ایمان کی رمق موجود ہو، اور دل میں ادب اور احترام میں رسالت موجود ہو، تو پھر آدمی بغیر کسی چون و چرا کے اس کو مان لیتا ہے، بغیر چون و چرا کے. میں اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، جو ٹائم متعین ہے اس میں اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں. میں یہاں پر اکبر الہ آبادی اور اقبال کا ذکر کر رہا ہوں، میں بس ایک الگ حوالے سے. اکبر الہ آبادی کھلا ہوا بد مذہب تو نہیں تھا، لیکن ان بد مذہبوں سے تھوڑا تھوڑا قریب ہوا تھا. اکبر الہ آبادی، عبد الماجد دریا بادی نے اکبر کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان کی زندگی میں توحید کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ بزرگوں کا اور اولیاء اللہ کا ذکر بھی نہیں سن سکتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی نعت رسول کا مضمون بھی پیش کرے تو وہ فوراً توحید کے مضمون پہ آ جاتے تھے. بزرگوں کا، اولیاء اللہ کا تذکرہ، اور یہاں تک کہ نعت رسول کا مضمون بھی اگر کوئی ان کے سامنے ذکر کرتا تو وہ فوراً توحید کے ذکر پر آ جاتے تھے. تو دیکھیں، یہ وہی چیز ہے نا، فرق کرنا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں. اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے، میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ ذکر رسول عین ذکر الہی ہے، اور اللہ کو محبوب اور مرغوب ہے اللہ کا، رسول اللہ کا ذکر. اور ان کی توحید یہ تھی کہ وہ فوراً توحید کے مضمون پر آ جاتے تھے. اس کو عبد الماجد دریا بادی نے معاصرین کے اندر لکھا ہے، ان کی کتاب ہے. اور سنیں، اکبر کے مقابلے پر میں اقبال کا ذکر کر رہا ہوں. وہ عاشق رسول، حکیم امت. آپ فرماتے ہیں ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ذکر بھی آپ ہیں، میری فکر بھی آپ ہیں، ہمارے علم کی انتہا بھی آپ تک ہیں، اور ہمارا عرفان یعنی خدا کی معرفت
جو خدا کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں، وہ سب کچھ اسی حوالے سے ہے کہ ہم آپ کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. بس ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم کوئی، وما علینا الا البلاغ المبین.